बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फ़ाइज़ा है। मेरी उम्र शादी की हो चुकी थी। मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया था। मेरा रिश्ता बहुत मुश्किल से हुआ था। हमने लड़के वालों की बहुत बातें सुनी थीं। एक एक पैसा करके जहेज़ बनाया था। घर में इतनी टेंशन बनी थी कि दिल करता शादी से ही इनकार कर दूं। माँ बाप ने कर्ज़ा उठाकर होने वाले ससुरालियों के सारे नाज़ो नखरे पूरे किए थे। यहाँ तक कि उनके कपड़े और कपड़ों के अंदर जो नाले डाले गए थे वो भी मेरे माँ बाप ने पूरे करके दिए थे। अब मेरी अपनी शॉपिंग रहती थी। मैंने अपनी चीज़ों में से बहुत सी चीज़ें नहीं ली थीं, लेकिन कुछ चीज़ें तो मुझे दरकार थीं। उन्हीं चीज़ों के लिए कपड़े की दुकान पर खड़ी थी। सोचा कि 2-4 सूट मैं भी बना लूं, पर वहाँ पर ऐसी हरकत हुई कि मैं हैरान रह गई। दुकान वाला बहुत ही कंजूस इंसान लग रहा था। एक सूट के पैसे बहुत ज़्यादा बता रहा था और कह रहा था कि एक ही रेट है, अगर लेना है तो लें, नहीं तो अगली दुकान पर चली जाएं। मैंने कहा बड़ा ही बदतमीज़ इंसान है, लेकिन मुझे भी कपड़े पसंद आ गए थे, इसलिए मैं खड़ी ये सोच रही थी कि लूँ कि नहीं। मेरे पास पैसे थे, लेकिन इस दुकान से कपड़े लेती तो फिर घर जाने के भी पैसे ना होने थे मेरे पास, इसीलिए परेशान थी। जब उस दुकान में जाने कहाँ से अचानक एक फ़कीर आया जिसका कद बहुत लंबा था। कद काठ का बहुत ही मजबूत इंसान लगता था। चेहरे पर दाढ़ी, सफ़ेद बाल और हुलिया भी अजीब सा बना रखा था। भीख मांगता हुआ अंदर आ गया। दुकानदार ने कहा, चलो बाहर निकलो, तुम्हें किसने अंदर आने का कहा है? तो कहने लगा, मेरी बात सुन ले बच्चा, अगर आज तू मुझे एक रोटी खिलाएगा तो तुझे इतना करोड़ रुपया मिलेंगे। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, आजकल लोगों ने मांगने के लिए क्या क्या नए हरबे निकाल लिए हैं। दुकानदार ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें जितनी रोटियां खिलाऊंगा मुझे उतने ही करोड़ रुपए मिलेंगे। फ़कीर ने कहा कि हाँ, तू मुझे जितनी रोटियां खिलाएगा तुझे उतने ही पैसे मिलेंगे। मैं भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई, क्योंकि वो बातें ही ऐसी कर रहा था। लेकिन दुकानदार ने उसे धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। उससे कहा कि जाओ, फिर जो पैसे से तूने मुझे देने हैं उनमें से खुद ही रोटी खा ले। वो कहने लगा, मैं नहीं दूंगा, अल्लाह देगा तुझे पैसे। जो मुझे रोटी खिलाएगा अल्लाह उसको पैसे देगा। दुकानदार ने कहा कि हाँ देखता हूँ, तेरे जैसे रोज़ इस दुकान में मैं बैठा होता हूँ। तुम लोगों को तो कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। खुदा का नाम लेकर मांगना शुरू कर दिया है। निकल जाओ मेरी दुकान से, चले जाओ यहाँ से। दुकानदार ने फ़कीर को बुरी तरह धक्के देकर दुकान से निकाल दिया। यहाँ तक कि दुकानदार ने उसे आखिरी धक्का दिया तो वो ज़मीन पर ही गिर गया। मुझे ये देखकर बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा, बेचारा रोटी ही तो मांग रहा है, पैसे तो नहीं मांग रहा कि इसे भूख लगी होगी और रोटी मांगने के लिए इसने ये तरीका निकाल लिया है। ये बड़े बड़े दुकानदार भी तो ऐसे ही करते हैं। अपना सामान बेचने के लिए बड़े बड़े बहाने लगाते हैं और कभी कहते हैं कि माल महंगा मिल रहा है, तो कभी कहते हैं कि ये बाहर का है, हमने इतने का लिया है। जब ये चीज़ बेचने के लिए इतने बड़े झूठ बोल सकते हैं, तो वो बेचारा एक रोटी के लिए अगर एक झूठ बोल रहा था तो इसमें क्या ख़राबी थी। मैंने भी दुकान छोड़ी और मैं दुकान से बाहर आ गई। दुकानदार मुझे बुलाता रह गया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं बाहर निकल गई तो फ़कीर काफ़ी तेज़ी से जा रहा था। मैंने उसे बुलाया। मैंने कहा, बाबा बात सुन लो। तो वो रुक गया। मैंने कहा, आपको बहुत भूख लगी है? कहने लगा, हाँ बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। जो मुझे रोटी खिलाएगा उसको करोड़ों रुपए मिलेंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे करोड़ नहीं चाहिए, मैं आपको रोटी लेकर देती हूँ। मैं एक होटल पर गई। मैंने होटल वाले को कहा, इनको 10 रोटियां और साथ 2 प्लेट सालन डाल कर दे दो। मैंने उसको खाना इसलिए ज़्यादा लेकर दिया ताकि वो दूसरे टाइम भी खा ले। मैंने बाबे को खाने का शॉपर पकड़ा दिया और कहा, यह आपका खाना है, जो अभी भी खा सकते हैं और रात को भी बाकी। मैं आपके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह खैर करेगा। उसने मुझे गौर से देखा और पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। कहने लगे, कहाँ रहती हो? मैंने कहा, मैं इधर नज़दीक ही रहती हूँ। फिर पूछने लगा, किसकी बेटी हो? मैंने कहा, मैं पोस्ट मास्टर हमीद की बेटी हूँ। कहने लगा, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को खुशियाँ दिखाए। मैंने कहा, मेरी शादी होने वाली है, बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो जाए। बाबा ने कहा, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम तो एक अच्छी इंसान लगती हो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखे, मुझे खूब सारी दुआएं थीं। जब मैं यहाँ से जा रही थी वो दुआएं ही करते जा रहे थे। मैंने अपने लिए कोई चीज़ नहीं ली और घर की तरफ जाने का सोचा। रास्ते में बाबा की बात के बारे में सोच रही थी कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। मैं 28 साल की हो गई थी तब कहीं जाकर मेरे लिए रिश्ता आया था, वो भी इसलिए कि मैं 15,000 की नौकरी करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। शादी से पहले ही मेरी सास और नंदे कह रही थी
کہ آپ نے اپنی تنخواہ ہمیں دینی ہے۔ شادی سے پہلے ہی جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں تو پھر بعد میں میرے ساتھ کیا کرتیں؟ یہ بات مجھے نن نے فون پر کہی تھی کہ پہلے ہی اللہ اللہ کر کے تو رشتہ آیا تھا، اب یہ بھی بتا دیتی تو ان کا دل خراب ہو جاتا۔ اتنی سی بات کے پیچھے رشتہ تو نہیں توڑ سکتے تھے، لیکن پریشان رہتے کہ پتہ نہیں ہماری بچی کا آگے کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی بات بھی مجھے پتہ چلی۔ ہماری منگنی میں میرے شوہر کے رشتہ دار آئے تھے تو ایک آنٹی مجھ سے بار بار بات کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ پھر بالآخر انہوں نے مجھ سے میرا نمبر لے لیا، بعد میں مجھے کال کی۔ ان کی کال سن کر تو میرا دل مزید پریشان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کے گھر میں شادی نہیں کرو، یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں۔ اپنی پہلی بہو کے ساتھ بھی بہت برا کیا، انہوں نے اس کا سارا سامان چھین لیا اور اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیا۔ یہ تم سے شادی صرف جہیز اور تمہاری نوکری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ان کا بیٹا بھی کسی کام کا نہیں، بلکہ انہوں نے تو مجھے میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ میری ساری زندگی ابھی سے ہی داؤ پر لگ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر کا پہلے بھی کسی کے ساتھ چکر تھا، ہر دوسری لڑکی کو وہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ بالکل انسان نہیں ہے۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، اللہ کے نام سے ہم 4 بہنیں تھیں، ساری بہنوں کی شادی ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ میرے پاس نوکری تو تھی لیکن شکل و صورت کی بھی میں بالکل اچھی نہیں تھی۔ اب کہیں جا کر یہ رشتہ ملا تھا، اس سے انکار کر دیتی تو 3-4 سال تک دوسرا رشتہ نہیں ملنا تھا، اور 3-4 سال تک میں نے 30 سال کا ہو جانا تھا۔ پھر لوگوں نے مجھے بھی باتیں سنانی تھیں، اور 30 سال کی لڑکی کے لیے رشتہ کیسے آتا؟ بس یہ آخری موقع تھا، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی پریشانی میں گھر کی طرف جا رہی تھی، یہی سوچتی رہتی، اور دماغ میں آتا ہی کیا تھا۔ راستے میں تھوڑی بہت چیزیں لیں جن کی ضرورت تھی، کیونکہ بازار آئی تھی تو ٹائم ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پہلے ہی چھٹی نہیں ملتی تھی، امی ابو بھی آج کل بہت پریشان رہتے تھے، بیٹی کو رخصت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان اپنی اولاد کسی اور کو دے دیتا ہے، پھر ساتھ چیزیں بھی، باتیں بھی سنو۔ یہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، دل تو کرتا تھا کہ شادی کر کے جاؤں ہی نہیں، لیکن اس طرح بھی تو ماں باپ ہی دکھی ہوتے تھے۔ عجیب رسم و رواج تھے۔ گھر آئی تو سامنے ایک اور منظر میرا منتظر تھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ لڑکے والوں نے شادی سے 2 ہفتے پہلے ایک شرط رکھ دی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں 10 لاکھ نقد چاہیے۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا 10 لاکھ روپیہ، وہ بھی نقد، کس وجہ سے، کیوں؟ بابا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جہیز بہت کم بتانا ہے، نہ اے سی نہ جنریٹر، وہ لوگ شام کو یہی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم ان سے کیا بات کریں گے؟ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، بس اتنے ہی پیسے ہیں کہ جس سے ہم تمہیں رخصت کر سکتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر کسی سے مانگیں؟ تو مجھے کوئی پیسے نہیں دے گا، لیکن پہلے ہی تو مانگ مانگ کر سب کچھ بنایا ہے، ابھی تو قرضہ بھی دینا ہے۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ شام کو وہ لوگ آئے تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جیسے مجھے پہلے سے ہی کہنے لگے کہ ہم نے کون سا یہ پیسے خود رکھنے ہیں، آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کے ہی کام آنے ہیں۔ سوچا تھا شادی کے بعد ان پیسوں سے وہ کوئی کاروبار کر لے گا، پھر اس کے بعد سارا کچھ آپ کی بیٹی کے ہی حوالے ہوگا، یہی تو کھائے پیے گی، ہمیں تو پہلے ہی وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ہم تو آپ کو ایسا بیٹا دے رہے ہیں کہ آپ کہیں گے ایسا داماد تو ہمیں کبھی ملنا ہی نہیں تھا، بالکل ابھی سے آپ لوگوں کی طرفداریاں کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ 10 لاکھ نہیں لو، ان لوگوں سے 8 لاکھ لے لو، لیکن 10 لاکھ آج ہوتا ہی کیا ہے؟ ایک کاروبار کے بارے میں پتہ چلا ہے جو 10 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کہا ہے کہ اللہ گواہ ہے ان پیسوں سے ہم 1 روپیہ بھی اپنی جیب میں نہیں رکھیں گے۔ بس آپ لوگ یوں سمجھیں آپ نے یہ پیسے اپنی بیٹی اور داماد کو دینے ہیں۔ وہ لوگ تو ہماری بات بالکل بھی سننا نہیں چاہتے تھے، جاتے ہوئے بھی کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے پیسوں کا انتظام تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ ہمیں بتا دیں، ہم یہ رشتہ توڑ دیں گے۔ میرے باپ نے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئی، وہ لوگ چلے گئے، میں ساری رات روتی رہی اور پھر فیصلہ کر کے اٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ ان لوگوں کو منع کر دو، ہم یہاں شادی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم لوگ اپنے گردے بیچ بھی دیں تو تب بھی 10 لاکھ نقد جمع نہیں کر سکیں گے۔ پہلے ہی جو پیسے تھے وہ سارے جہیز پر لگ گئے، کون سی کمی ہے جہیز میں جو ان کو 10 لاکھ روپے چاہیے، اور کاروبار بھی ہم بنا کر دیں تو خود کیوں نہیں بناتا کاروبار؟ میرے باپ نے کہا لڑکا ایسا نہیں ہے، بڑی مشکل سے یہ رشتہ ملا ہے، لڑکا اچھا ہے، لڑکے کو دیکھ کر ہی تو ہم نے رشتہ دیا۔ میں نے کہا اس کے ماں باپ بھی اچھے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں گی تو میری زندگی عذاب بن جائے گی، وہ بھی میری مدد نہیں کر پائے گا۔
وہ ابھی سے اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہا ہے تو بعد میں کیا کرے گا۔ پاپا کہتے تھے کہ ہم قرضہ لے لیں گے، کچھ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، پر ہمیں رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ سارے خاندان کو بھی پتہ چل گیا، پر اگلے دن میں ہمارے گھر میں اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم صبح چائے بنا سکتے۔ ہم روپیہ کہاں سے آتا؟ لیکن اسی شام کو میرے نام ایک پارسل آیا۔ میں نے ایک ایسی چیز تو منگوائی نہیں تھی، میرے نام پہلے بھی کوئی پارسل نہیں آیا کرتے تھے، کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں پھر کیا آیا تھا۔ پارسل کو دیکھا تو وہ بہت بڑی چیز تھی۔ میرے بابا نے کہا، تم نے آن لائن کوئی چیز تو نہیں منگوائی بیٹا؟ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ لیکن پوسٹ والے نے کہا، آپ نے صرف دستخط کرنے ہیں، آپ کا پیڈ پارسل ہے، یعنی پیسے نہیں دینے۔ ماں باپ بہت پریشانی میں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے یہ پارسل، جانے اس میں کیا تھا۔ جب وہ گھر لے آئے، اسے کھولا گیا تو اس میں ایک بیگ تھا، جیسے کہ سوٹ کیس ہوتا ہے، جو بالکل نیا تھا۔ میرے ماں باپ نے کہا، تم نے ہی کوئی چیز غلطی سے منگوا لی ہے لگتا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں منگوائی۔ امی بھی ادھر ہی آ گئیں، بابا بھی۔ جب ہم نے اس بیگ کو کھولا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بابا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور میری اماں نے اپنا دوپٹہ ہونٹوں میں بھینچ لیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس بیگ کے اندر کچھ اور نہیں بلکہ نوٹ تھے، اور اتنے سارے نوٹ کیش میں پیسے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ پورا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے چیک کیا، وہ پیسے بھی اصلی تھے۔ یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران تھے، ایسا لگتا تھا کسی خواب میں ہیں، کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، کبھی ہنستے، کبھی روتے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا نے فوراً کہا کہ کوئی غلطی سے ہمیں دے گیا ہے، ہمیں واپس کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، ایسی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے باقاعدہ آپ کا نام لے کر آپ کو پارسل دیا ہے، تو پھر آپ کا نام کیسے پتا؟ میں نے بیگ میں پیسوں کو ادھر کیا تو مجھے ایک خط ملا۔ اس خط کو کھولا جلدی کیونکہ اب اس میں لکھا ہو سکتا تھا کہ آخر یہ بیگ ہمارے گھر کیوں آیا تھا۔ جب خط کو پڑھا تو حیران رہ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خط میں لکھا تھا، مجھے تمہارا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر کا پتہ میں نے نکلوا لیا تھا پوسٹ آفس سے، اور تمہارے گھر تمہاری امانت بھیج رہا ہوں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ اتنے پیسے ہمیں کسی نے دیے تو نہیں تھے۔ آج کل تو کسی کو کوئی 5 روپے بھی نہیں دیتا، کوئی کسی کو ایک روٹی کھلا کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے پیسوں کے بدلے کچھ چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، یوں سمجھو یہ ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے تم جیسی بیٹی کی پرورش کی۔ دراصل میں وہی بوڑھا فقیر ہوں جو تمہیں کپڑے کی دکان میں ملا تھا، جس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا، اور کوئی اس کو ایک روٹی کھلانے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ لیکن تم نے میری مدد کی، مجھے ایک روٹی نہیں، مجھے 10 روٹیاں لے کر دیں، میرے 2 وقت کا کھانا مجھے لے کر دیا۔ تم نے مجھے یہ بھی کہا کہ بابا آپ یہ کھانا لے لیں اور دوسرے ٹائم بھی کھا لیجیے گا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا، شاید تم میری سے بھی زیادہ مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے میری مدد اپنے حساب سے کی۔ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لیا ہے، تم لوگ شریف اور اچھے لوگ ہو۔ دراصل میں کوئی فقیر نہیں، ایک بڑا بزنس مین ہوں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ سمجھ نہیں آتا اس دولت کو کہاں لے جاؤں گا۔ گھر گاڑیاں ہیں، سارے شوق پورے کر لیے ہیں، لیکن دولت ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے دنیا کو آزمانے کے لیے نکلا تھا۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو مجھے ایک روٹی کھلائے گا اس کو 1 کروڑ ملے گا۔ میں نے یہ دعویٰ جھوٹا نہیں کیا تھا۔ تم نے مجھے 10 روٹیاں کھلائیں، اسی لیے میں تمہیں 10 کروڑ بھیج رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری شادی ہے، تمہاری شادی میں یہ پیسے کام آئیں گے۔ اگر تم مجھ سے ملنا چاہو تو میں نے اپنے گھر کا پتہ بھی لکھ دیا ہے۔ تم جیسی اچھی انسان سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ابھی تک حیران ہوگی، لیکن ایک دفعہ بتا دوں کہ کوئی مذاق نہیں، یہ پیسے تم لوگوں کے ہیں، تمہاری اچھائی کا صلہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا اور ہمیشہ ایسی ہی رہنا۔ ماں باپ کو بھی میرا سلام دینا جنہوں نے تمہیں ایسا بنایا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ کوئی فقیر نہیں تھا، ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، لوگوں کو چیک کرنے کی خاطر نکلا تھا۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو میرے بابا اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ بابا نے کہا، یہ تو بڑا آدمی ہے، اس کا آفس اتنا بڑا ہے، سر اٹھا کر دیکھو تو گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ عام انسان تو اس کے آفس میں جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کسی کو 10 کروڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے ہم غریب لوگ کسی کو 1000 دے دیں۔
میرے ماں باپ خوشی سے رونے لگے۔ یہ پیسے ہمارے ہی تھے اور یہ پورے 10 کروڑ تھے۔ میری ماں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 10 لاکھ تو ہمارے لیے کوئی بات نہیں، ہم لڑکے والوں کو 10 لاکھ دے دیں گے، ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، گھر کی چھت بھی ٹپک رہی ہے وہ بھی بنوا لیں گے۔ فلاں بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا تو ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں لے جائیں گے۔ میری ماں مستقبل کے خواب سجانے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے بھی ساری زندگی تنگی ہی دیکھی تھی۔ میں نے کہا امی آپ جو بھی کہیں میں سب کچھ کروں گی، ہم گھر بھی بنائیں گے، گاڑی بھی لیں گے، کاروبار بھی شروع کریں گے، بہنوں کے لیے بھی سب کچھ کروں گی، جو ان کے پاس نہیں ہے ان کو وہ دوں گی، لیکن میں اب اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی امی، میں ایسے لوگوں میں بالکل شادی نہیں کروں گی جنہوں نے صرف ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے کی مشین سمجھ لیا، وہ بھی شادی سے پہلے ہم سے منہ مانگا جہیز مانگا، پھر ہم سے پیسے بھی مانگنے لگے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گی۔ میرے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، شادی سے انکار میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ میری زندگی کیا ہوگی جو ابھی سے مجھ سے صرف مطلب نکال رہے ہیں، بعد میں کیا کریں گے۔ میرے ساتھ آپ ان لوگوں سے معذرت کر لیں۔ میرے باپ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، میں مجبور تھا لیکن اب میں مجبور نہیں ہوں۔ ہم نے ان لوگوں کو فون نہیں کیا بلکہ کہا آپ گھر آ جائیے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لوگ بھی خوشی سے آ گئے، سمجھے کہ ہم نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ سب بیٹھے، ان کے آگے چائے کے ساتھ جب ہم نے دیگر لوازمات بھی رکھی تو بہت خوش ہوئے۔ آج تو اپنے ٹیبل ہی سجا دیا۔ میرے بابا نے ہم سے کہا آپ کی ساری شرطیں ہم لوگوں نے ماننے کی کوشش کی لیکن اب ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس لیے ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا بات ہے کچھ تو بتائیں، اگر آپ نے پیسوں کا انتظام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، آپ شادی کے 1 سال کے اندر کر لیجئے گا۔ میرے بابا نے کہا یہ بات نہیں، ہماری بیٹی نے انکار کر دیا ہے۔ وہ لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر تھوڑی لسٹ بدلنے لگے، اس کے بعد بدتمیزی پر اتر آئے، کہنے لگے آپ کی بیٹی کون ہوتی ہے انکار کرنے والی، لگتا ہے اسے کوئی اور مل گیا ہے۔ میرے بابا نے ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی، بس اتنا کہا کہ جیسے لوگ اس طرح کی باتیں سوچ سکتے ہیں، اللہ حافظ، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے جاتے ہوئے اپنا اصل رنگ دکھا گئے۔ انہوں نے ہمیں بہت باتیں سنائیں لیکن ہم نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، یہ آنسو کسی پچھتاوے یا دکھ کے نہیں تھے بلکہ میرے سر سے ایک مصیبت ختم ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا، میرے سامنے سے ٹھوکر لگنے والی چیز کو ہٹا لیا تھا۔ میں اس شخص سے بھی ملنے گئی، اس کا نام سلیم لودھی تھا، وہ واقعی امیر انسان تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا بیٹا تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا میں تمہیں اپنی بہو بنا لیتا، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ میں نے اپنے پیسوں سے اپنی بہنوں کے مسئلے حل کروائے، ان کے جو بھی مسئلے تھے، کسی کا گھر نہیں تھا، کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی تو کسی نے اپنا آپریشن کروانا تھا اور کسی کے شوہر کے کاروبار میں مسئلہ تھا، میں نے ان سب کے مسئلے حل کروائے اور اپنا گھر بھی بنوایا۔ میرے ماں باپ کے دماغ سے ساری ٹینشن اتر گئی۔ ہم لوگ اللہ کا گھر دیکھنے بھی گئے، سارا خاندان گیا، ساری بہنیں گئیں، ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک ایسا شخص مل ہی گیا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور وہ اسی اسکول میں کام کرتا تھا جہاں پر میں پڑھاتی تھی۔ میری نظر کبھی اس پر گئی ہی نہیں، اس نے بھی کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اب ہم لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں، اپنے پیسوں سے کاروبار بہت کچھ ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔